अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नैब तरमीम से मुतल्लिक अदालती फैसले के ठीक 5 दिन बाद नैब 240 की रफ्तार से एक बार फिर मुतहर्रिक हो चुका है। नैब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 से जायद करप्शन केसेस बहाल करते हुए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया है, जिसके बाद कुल केसेस का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। नाज़रीन, इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात का दाखिले दफ्तर किया गया केस भी खोल दिया गया है। नैब कोर्ट के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केसेस, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना की गाड़ियों के मुकदमात खोले जा चुके होंगे। और अब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से इंटरव्यू में जब हमने पूछा और ये नुक्ता उठाया कि क्या नैब तरमीम को कलअदम किए जाने का फैसला अदालत में चैलेंज किया जाएगा, उनका जवाब हाँ में था। तो आप रिव्यू में जाएंगे? पार्लियामेंट का जो राइट टू लेजिस्लेट है उसको जरूर डिफेंड करना चाहिए। अभी भी इस रिव्यू में जाने के लिए 30 दिन बाकी हैं, 25 दिन इफ यू टेक आउट द लास्ट 5 days, बट नैब इज वेरी मच इन एक्शन नाउ। सुप्रीम कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त पर 40 से जायद समातों के बाद रिटायरमेंट से फकत चंद घंटे कबल फैसला जारी किया था। आला अदालत ने अपने फैसले में नैब तरमीम को कलअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि नैब समेत तमाम अदालतें अगले 7 रोज में मुकदमात को मुतल्लिका अदालतों में भेजने से मुतल्लिक फैसला करें। ताहम फैसले के 5 दिन बाद यानी कि आज नैब भरपूर अंदाज में इन एक्शन है। मियां नवाज शरीफ 21 नवंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ की वापसी के लिए कारकुनान को मुतहर्रिक करने का काम शुरू कर चुकी हैं। वो आज तलबा तंजीम के इजलास से मुखातिब थी और उनका कहना था कि मैंने बेगुनाह होते हुए भी 200 के करीब पेशियां भुगती। नवाज शरीफ की नजरों के सामने मुझे कोर्ट लखपत से गिरफ्तार किया गया। गो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा गारंटी की खबर खुद दे चुके हैं, मगर नैब का एक बार फिर मुतहर्रिक होना क्या मियां साहब की वापसी को गैर मुतहर्रिक कर सकता है? क्या पीडीएम की दीगर जमातें खौफजदा हैं? इतलात हैं कि मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज एक बार फिर अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना हो रहे हैं। ये पैगाम किसी श्योरिटी से मुतल्लिक है या फिर किसी नए हुक्म की तामील से मुतल्लिक है, कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एक अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात रेगुलेट करने से मुतल्लिक आईनी दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। दरख्वास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने दायर की है। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि अदालत वाज़ेह करे कि आइन की रूह से किन हालात में अज खुद नोटिस के इख्तियारात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक आला अदलिया में बेंचेस की तश्कील और केसेस की समाअत के लिए गाइडलाइंस मुरत्तब की जाएं। दरख्वास्त में वजारत कानून, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, चारों चीफ सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर जफरुल्लाह की दरख्वास्त में पाकिस्तान की बार काउंसिल्स को भी फरीक बनाया गया है। अदालत चंद दिनों में 184(3) से मुतल्लिक फैसला सुना सकती है। क्या सू मोटो का इख्तियार हमेशा के लिए दफन हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या आज की पिटिशन एक स्ट्रक्चर डिमांड करते हुए ये तमाम तर प्रोसीजर जो है आला अदालत को वाज़ेह करने के ऊपर सही सिमत में लेकर जा रही है? और सू मोटो के तहत सुने जाने वाले मुकदमात का मुस्तकबिल क्या होगा? इन नैब की तरमीम के हवाले से भी जो बेंच था उसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या सवालात आज भी उठ सकते हैं? ये सारी सूरत हाल, एहतसाब की सारी कहानी, मियां साहब की वापसी एक ऐसे वक्त में नाजरीन जब नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के हवाले से तो अब शायद यकीन से कहा जा सकता है ही इज इंडीड कमिंग बैक, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि उनका इस्तकबाल एयरपोर्ट पर होगा या फिर मीनार पाकिस्तान। जराए दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून साबिक एमएनएज और एमपीएज अवाम को घरों से लाने की यकीन दहानी कराने की पोजीशन में नहीं है और खदशा जाहिर कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी पर मुल्क में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए तक हो गई, जिसके पेश नजर सितंबर में बिजली के होशरबा बिलों की वजह से भी अवाम शदीद गम और गुस्से में होंगे। गैस का खौफनाक बहरान सर उठा चुका होगा, जिससे वापसी पर वामी पजीराई मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसी के पेश नजर लीगी की आदत खौफजदा है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम को एयरपोर्ट पर जमा कराना मुमकिन शायद ना हो पाए, जबकि इस मुश्किल को हैंडल करने के लिए अब यह फैसला जेर गौर है कि नवाज शरीफ साहब को शाम के अंधेरे में मीनार पाकिस्तान लाया जाए, बड़ी लाइट्स लगाकर जलसे को बड़ा दिखाया जाए, मगर इस सबसे कताए नजर अभी तक प्रोटेक्टिव बेल कि ना अभी तक दरख्वास्त दी गई है, ना ही इसे यकीनी बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है? पीडीएम की क़यादत बशमूल तमाम सियासी जमातें एंड तहरीक इंसाफ नैब तरमीम के रद्द होने के बाद किस पोजीशन में है? बात करते हैं हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर कानून बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। शहबाज शरीफ साहब 24 घंटे मुल्क आए नहीं कि वापस रवाना हो रहे हैं। मरियम बीबी भी लंदन जा रही हैं।
کیا اہم پیغامات لے کے یہ جا رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب نیب کی اربوں کے 80 سے زائد کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھلنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے نیب نے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے، ایک تو میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں اور اس کی تیاریاں میں قوم مصروف ہے، ہماری پارٹی اس میں مصروف ہے، اور اس میں یقیناً بہت ساری قانونی ہچ بھی ہیں، سیاسی ایشوز بھی ہیں. تو یہ تو ہماری ٹاپ لیڈرشپ جاتی بھی رہے گی، آتی بھی رہے گی، یہ تو نیچرل صورتحال ہے. تو یہ تو مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں. بلکہ نیب کی صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے، نیب کا لا بنیادی طور پر غلط ہے. اس کی امینڈمنٹ جو نواز شریف صاحب نے زمانے میں ہم نے بڑی کوشش کی، نہ ہو سکا. ہمارا پیپل پارٹی کا پی ٹی آئی کا اتفاق ہو گیا تھا 90% نئے لا پر. آخر میں پی ٹی آئی پناما آیا تو وہ مکر گئی. امینڈمنٹ عمران خان نے کی، ٹھیک کی، ہماری گورنمنٹ نے آ کے کی، ٹھیک کی. اب ختم کر دے گی ہے بندیال صاحب نے جاتے ہوئے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ملک کے ساتھ دشمنی کے علاوہ کام نہیں ہے. کوئی سول سروینٹ اس نیب لا ہوتے ہوئے کام نہیں کرے گا. ملک بچا لے یا نیب بچا لے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتساب نہ ہو، احتساب کا پراپر قانون ہونا چاہیے، نیا لا بننا چاہیے جس میں 1 گھنٹے گھر کی بجائے چیئرمین کی بجائے 3-4 لوگوں کمیشن ہو، عدالت کے پاس پاور ہو. نیب کے لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے. آج تک نیب نے بلینز اینڈ بلینز خرچ کیے، بندہ کوئی سزا ہی نہیں ہوتا. نیچے سزا ہوتا ہے، اوپر چھوٹ جاتا ہے. سوائے کہ انہوں نے اکانومی بٹھا دی ہے، سوائے کہ منی لانڈرنگ کے لیے سیاستدانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے ملک میں سیاسی تقریب کاری نیب کے ذریعے کی ہے. نیب کا کوئی مثبت کام بتا دیں. مجھے دوسرا بھی بڑا شدید اعتراض ہے کہ وہ غالب کا مشہور شعر ہے نا کہ دلداری وائز کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ اس شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. تو کیا سیاستدانوں کے علاوہ لوگ کرپٹ نہیں کرتے؟ آپ نے فوج اس سے فارغ کر دیا. آپ نے اب مجھے ججوں کا بتائیں. ٹھیک ہے، جوڈیشل کونسل میں آپ ان کو ڈسپلن کر کے نوکری سے نکال سکتے ہیں. تو کیا جج جرم نہیں کرتے؟ اس ملک میں سول سروس سے زیادہ جوڈیشری کرپٹ ہے. میں پریکٹسنگ وکیل ہوں، ہم روز دیکھتے ہیں. نہ ان پہ کوئی پولیس پکڑ سکتی ہے، نہ نیب پکڑ سکتا ہے، نہ اینٹی کرپشن پکڑ سکتی ہے، نہ بیچارہ میڈیا ان پہ بول سکتا ہے. اور اس کے بعد ہر کچھ وہ کر رہے ہیں. تو یہ نیب کا قانون اس پہ نہیں لگنا چاہیے. جنہوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی کرپٹ ہیں. ظلم کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک طبقے کو، یہ بنیادی طور پر سوچ یہ ہے کہ عوام کے نمائندوں کو حکومت نہیں کرنے دینی، اور اس کو کے لیے ایک کرپشن کا منترا لگایا جاتا ہے. ہم جب سول سروس میں آئے تھے تو ہمیں بتایا گیا، ٹھیک بتایا گیا، کہ پاکستان کی اگر 100 روپیہ کرپشن ایک ملک میں ہوتی ہے، میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں کہ 50% سے زیادہ تو اسٹیبلش اور 30% کرتی ہے سول سروس، اور لے دے کے 5-10% سیاستدان کرتے ہیں. تو پکڑے یہ جاتے ہیں. پاکستان کے بجٹ کی میجارٹی بجٹ وہاں جاتا ہے جہاں نہ پارلیمان ہے، نہ میڈیا ہے، نہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، نہ کہیں ہے. تو وہاں ان کا احتساب نہیں ہونا، ججز کا جو ان کا احتساب نہیں ہونا. لیکن بہرحال ملک ہے، چل رہا ہے. اللہ کرے ہم سب کو ہوش آئے. ملک آئی سی یو میں پہنچا ہوا ہے، اکانومی آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، پولیٹکس جب اسٹرکچرڈ ہے، سماج آپ کا ٹوٹنے والا ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، افغانستان بھی آپ سے بہتر ہے. لاؤس کو دیکھ لیں، عمان کو دیکھ لیں، ویتنام کو دیکھ لیں. یہ وہ ملک تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کدھر سے ہیں، اب وہ پاکستان سے آگے چلے گئے ہیں. روٹی کھانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر بھی ہم نے پکڑ دھکڑ کر کے افسروں کو ڈرانا ہے، عوام کے نمائندوں کو سسٹم سے دور رکھنا ہے، تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا ملک پورا کولیپس کر جائے؟ بیرسٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا، آپ پر کہاوت کیا ہو بٹ جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی کہ ڈیزالو کر دیتے نیب سر. 16 ماہ آپ لوگ براجمان رہے، مگر آپ لوگوں نے نہیں کیا. سیلف سرونگ قانون سازی کی، اپنے کیسز بند کرائے، اور اب ہوا یہی ہے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، ڈار صاحب، سب کے کیسز کھل گئے ہیں. سو 30 دن ریویو میں جانے کا وقت تو ہے، ابھی بھی موجود ہے. لیکن 5ویں دن ہی آپ جو نیب کو متحرک دیکھ رہے ہیں، ہائی پروفائل پولیٹیکلی امپورٹنٹ کیسز بلک میں اس طرح کھول دینا، نیب کیا کر رہی ہے ایگزیکٹلی؟ آپ سسٹم تو بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیے، 2013 میں نے میاں نواز شریف سے درخواست کی، 2014 15 16 17 میں درخواست کی کہ نیب کا لا غلط ہے، اس کو ختم کیا جائے. میاں صاحب نے ہماری درخواست پہ پارلیمانی کمیٹی بنائی اور ہم نیا لا لا رہے تھے. ہم نے سستی کی، ہم نے لیٹ کام شروع کیا. میں کہتا ہوں ہم نے سستی کی. اس کے بعد ابھی 16 مہینے میں ہم نے جو لا کے امینڈمنٹ کچھ تو اچھی ہیں، ہمیں یہ امینڈمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمیں اس لا کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے تھا. جناب، میں پوری رسپانسبلٹی لینے پہ تیار ہوں اس بات پہ کہ ہماری پہلی حکومت نے اور دوسری حکومت نے
اس کو جڑ سے اٹھا کے کیوں نہیں پھینکا؟ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے کہ یہ بے قراری ہے، اے دل ایسی بے قراری تجھے پہلے کبھی تو نہ تھی۔ نیب تو شاید خقان کے کیس میں 1.5 سال بعد وہ ریفرنس لایا ہے، 8.5 ماہ اس میں وہ جیل میں تھا۔ ریفرنس آپ نہیں کرتے، 11 سال آپ ٹرائل مکمل نہیں کرتے، لیکن یہ جو کیس آپ نے اتنے پھرتی سے کھولے ہیں، یہ دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس۔ شیکسپیئر کو اگر میں کوٹ کروں تو یہ تو بدنیتی ہے، یہ پورا سسٹم بدنیتی پہ ہے۔ اللہ کبھی موقع دے تو پاکستان کے ہر شہری کو سعد رفیق کیس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، جس کو لکھا تھا مقبول باقر صاحب نے، وہ پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ نیب بنائی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیوں کو توڑنے کو، ہم خیال بنانے کو جو ہے کیا گیا، اور آج تک وہی کام کر رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو ضرور مورد الزام ٹھہراتا ہوں ہماری پارٹی کو، لیکن میں اللہ بتا رہا ہوں، ہم ڈے 1 سے آخر تک کوشش کرتے رہے، اپنی لیڈرشپ کو سمجھاتے رہے کہ لا کو ختم کریں۔ میرے سول سروس کے دوست کوئی کام کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ عمران خان کے سامنے بھی سیکرٹری کہتے تھے ہم نے کام نہیں کرنا، باجوہ صاحب نے بلایا سمجھایا، انہوں نے کہا ہم نے کام نہیں کرنا، کام نہیں کریں گے۔ آپ کرپشن 1 روپیہ بچانے کے لیے ملک کی اکانومی کا 100 روپیہ برباد کر رہے ہیں۔ یہ بے عقلی ہے، انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ پینی وائز پاؤنڈ فلش۔ 1 روپیہ بچاتے ہیں آپ 100 روپیہ ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے تماشا جاری رکھنا ہے تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ آپ کا ملک جو ہے یہ آگے کیسے بیرسٹر صاحب تماشا کوئی جاری نہیں کر رہا۔ جس آپ بے قراری کا ذکر کر رہے ہیں اور جس میڈنس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو میتھڈ آپ لوگوں کی لیڈرشپ نہیں فراہم کی ہے مل کے، یعنی کہ آپ لیڈرشپ جس کو سمجھاتے رہے اس نے نہیں سمجھا تو آپ بھگتیں گے۔ نیا قانون اتنا کنفیوزنگ ہے بیرسٹر صاحب، 196 سول سرونٹس کے سندھ کے کیسز فقط دیکھ لیجئے، ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے ادھر ڈی جی صاحب کے لیے۔ کمپلیکیٹڈ قانون ہے، 11 عدالتیں ڈسفنکشنل ہو گئی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی، کون سے کیسز کھولنے ہیں؟ نیب آج بھی یہ پالیسی مرتب کرنے کے لیے میٹنگ کر رہی تھی۔ آرم ٹوسٹنگ تو اب کھل کر ہوگی، ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی باس، یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ کا قانون اندھا قانون ہے، وہ جب چاہے پکڑ لیتا ہے۔ پہلے ضمانت نہیں، اب ضمانت ہوگی۔ یہ مہربانی کی بندیال صاحب نے کہ کم از کم ضمانت کا قانون کو باقی رکھا، اگر وہ چاہتے تو اس کو بھی وہ ختم کر دیتے، کیونکہ کوثر صاحب تو ضمانت کے بھی حق میں نہیں تھے۔ اب یہ لوگوں کی پکڑ رگڑ ہوگی، ان کو بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو لوگوں نے فائلیں اپنی ٹھپ کر کے دفتروں کو کاروبار بند ہو جائے گا، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی کسی کا کام نہیں ہوگا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وکیلوں کی ہماری موج ہوگی، مجھے تو اچھی چیز ہمیشہ ہی موج ہوتی ہے۔ جج نیب کورٹ کے پریشان ہوتے ہیں، ہوتا کیا ہے 5,000 8,000 8,000 کاغذوں میں ڈبے بنا کے بند کر کے وہ کورٹ میں نیب دے دیتا ہے، نہ سر ہوتا نہ پیر ہوتا ہے، جج روز بیٹھ کے پیٹتے ہیں۔ سازر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا اگر آپ کسی جج ریٹائر کا انٹرویو کر لیں۔ ورسٹ انویسٹیگیشن میں اپنے 40 سال سے زیادہ مجھے لا میں ہو گیا، بدترین ایس ایچ او کی انویسٹیگیشن جو ہے نا نیب سے بہتر ہوتی ہے، ان کو انویسٹیگیشن کرنی نہیں آتی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ذلت کے بعد لوگ چھوٹ جائیں گے، اگر نیچے والے جج دباؤ حساب کر دیں گے، ہائی کورٹ چھوٹ جائے گی، سپریم کورٹ چھوٹ جائے گی۔ تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر 500 نیب کا کیس بنا ہے، میں آپ کو 5 نہیں بتا سکتا جو سپریم کورٹ میں سسٹین ہوئے ہوں، تو 495 کیس جو ہے وہ جھوٹا ہی نکلا ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ کسی بھی ایک سیاسی آپٹکس کے لیے، کسی بھی سیاستدان کو اوپر نیچے کرنے کے لیے، ایون پی ٹی آئی کو اوپر نیچے کرنے کے لیے، حالانکہ میں پی ٹی آئی کے ہم لوگ خلاف ہیں، ہم نے سفر کیا ہے، میں وکیل تھا اپنی تمام پارٹی کی لیڈرشپ کا، انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ ان پہ بھی نیب کا قانون غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی شہری پہ نہیں ہونا چاہیے، اور سارے سیاستدانوں کو عہد کرنا چاہیے اللہ کا اگلی بار حکومت آئے اگلی حکومت سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نیا نظام بنائیں جو انصاف پر مبنی ہو اور جو ویسا ہو جیسا دنیا کے اور ملکوں میں ہے، جیسا کہ انڈیا میں۔ کیا انڈیا میں کرپشن نہیں ہے؟ انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے۔ چلو سب سے سخت کمپین اینٹی کرپشن کی چلی دنیا میں سیسیلین مافیا کے خلاف اٹلی میں، آپ اٹلی کا قانون لے آئیں، کوئی تو ضابطہ لے آئیں، کوئی تو قانون لے آئیں، کوئی تو جس کی مورل فاؤنڈیشن ٹھیک ہو، جس کی فلسافیکل فاؤنڈیشن ٹھیک ہو، جس کی ایتھیکل فاؤنڈیشن ٹھیک ہو، نئے لوگ بھرتی کریں۔ آپ نے نیب بھرتی کیے ہوئے بھائی، ان کو بہت اچھے ہوں گے، میرا جان بھی ان پہ قربان ہوگا، میرے محافظ ہیں، لیکن ان کا انویسٹیگیشن سے کیا کام؟ میں لا پڑھاتا ہوں،
آپ یقین کریں پولیس افسر کو ہم 3 سال لا پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اس کو کہتے ہیں بنیادی کام کر. وہ بیچارہ 15 سال 20 سال بعد سچو بنتا ہے, وہ انویسٹیگیشن کرتا ڈیفیکٹو ہوتی ہے. ایک آدمی ساری زندگی لیفٹ رائٹ کرتا رہا, بندوق چلاتا رہا اور وہ لوگوں کو سمجھتا رہا کہ یہ میرے دشمن ہیں. ان کی ٹریننگ تھی, بڑے اچھے نیک بھی کیوں نہ ہو, نیک بھی رہے ہیں فوجی جج وہاں, فوجی جو افسر تھے, ان کو پتہ نہیں چلتا قانون کیا ہے, قانون ایویڈنس کیا ہے. مقدمے غلط بنتے ہیں, وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جج کام نہیں کرتے. جج کیا کام کرے, آپ کی انویسٹیگیشن ہی غلط ہے. تو یہ پورے کا پورا A to Z غلط ہے. اس پہ فارسی کا مصرع ایک فٹ بیٹھتا ہے, وہ یہ ہے کہ چوں کند معمار بنیاد کج, جب معمار اور میسن پہلی بلڈنگ کی اینٹ غلط رکھ دے, سوریا می روت دیوار کج, آسمان تک دیوار ٹیڑھی جاتی ہے. یہ نیب کی بنیاد میں ٹیڑھ ہے. یہ ٹیڑھا پن قیامت تک رہے گا, سوائے کہ اس نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو, اکنامک سسٹم کو برباد کیا ہے. کچھ نہیں ہوگا. ایک کیس میں مثال دیتا ہوں شہر خاقان کے ساتھ, آپ نے اینگرے والوں کے 2 بوڑھے لیڈر, بزنس لیڈر کو مقدمے میں کھڑا کر دیا. میری ذاتی معلومات کے مطابق پاکستان کی اتنی بڑی کمپنی جو ہے 60% اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال کے بھاگ گئی ہے اور باقی 40% بھی بیچ رہے ہیں. ایک جھوٹا کیس آپ نے بنایا شہر خان کا بچانے کے لیے. آج میں چیلنج کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں نیب کو بھی, فوج پاکستان کو بھی, آپ دیکھو کہ کتنے بلین ڈالر کا پیسہ وہ یہاں سے بالکل بات صحیح ہے سر, پرائیویٹ سیکٹر ڈر جاتا ہے. یہ باتیں صحیح ہیں, بڑے بیرسٹر صاحب بہت سے کیسز جو ہیں وہ بیس لیس نہیں بھی ہیں, ان میں وزن ہے بھی, مگر وہ بھی اسی آڑ میں ان کی مت ماری جاتی ہے. اور آپ بھی لکھ کے لے لیں بیرسٹر صاحب, اگلی حکومت آ گئی پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سنوائی بھی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں. نیب ترمیم کیس میں جو بینچ تھا اس کی کانسٹیٹیوشن لیگل تھی نہیں تھی, اہم سوال اٹھا. کیا اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب دیکھ سکتے ہیں؟ نیب ترمیم پہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہونے کا کوئی امکان ہے؟ نیب کی ترامیم تو دیکھو, جب لا یہ بن چکا تھا کہ 183 جو پاکستان کے آئین کی دفعہ 184(3) کے تحت جو براہ راست ہم جاتے ہیں, اور اس کے بارے میں اصول تھا کہ وہ بینچ اس طرح بنے گا, اس طرح ہوگا, وہ انہوں نے نہیں سنا, غلط کیا ہوا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ پارلیمان کا لا بھی ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں جو منہ اٹھا کے آ جائے اور سپریم کورٹ جو جائے فیصلہ کر دے. ایسا نہیں ہے. تو قانون ہونا چاہیے, ضابطہ ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا. مندیال صاحب کے جو قریب ترین جج تھے نا, جسٹس احسن صاحب اور جسٹس منیب صاحب, انہوں نے خود اپنے ججمنٹ میں لکھا ہوا کہ چیف جسٹس کو چاہیے کہ بینچ اس طرح 184 طریقے نہ بنایا کرے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو براہ راست آپ کی جورسڈکشن ہے اس کو بھی ریشنل استعمال کریں اور سارے جج مل کے بیٹھیں. نیب کا کیس دوبارہ کھلے گا, ریویو ہوگا. ایک جج ریٹائر ہو گیا, 2 بچ گئے ہیں, اور اس میں سے ایک نے تو ویسے ڈائسینٹ کیا ہوا ہے. اب ان فیکٹ فیصلہ ایک ایک کا رہ جائے گا. ایک جج جو آئے گا وہ جہاں چلا جائے گا. لیکن یہ ایسا اہم فیصلہ جو 3 ججوں کو کرنا نہیں چاہیے. مجھے تو یہ امورل فیصلہ لگتا ہے کہ 4.5 ممبر آف پارلیمنٹ کا فیصلہ 3 جج سنتے ہیں اور 2 ایک طرف ہیں اور 2 جن پہ الزام ہیں وہ جج فیصلہ کرتے ہیں. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. یقیناً دوبارہ سننا چاہیے. یقیناً دوبارہ سننا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں, مگر بیرسٹر صاحب سپریم کورٹ کے از خود نوٹس سمیت متعدد آئینی معاملات کا فیصلہ جاری کیا جائے, ایک سٹرکچر آپ نے ڈیمانڈ کر لی ہے سپریم کورٹ میں. آج اہم ترین آپ آج پٹیشن لے گئے ہیں کہ سو موٹو نوٹسز کب لینا ہے, کیسے لینا ہے, کن حالات میں اس کو نوٹسز لینے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیسز کی سماعت کے لیے گائیڈ لائنز بھی جاری کی جائیں, اور ساتھ ججز کی طرف سے دی گئی آبزرویشن سے متعلق گائیڈ لائنز بھی دی جائیں, یعنی کہ ریمارکس اور آبزرویشنز. یہ بڑی تگڑی قسم کی پٹیشن آپ نے ڈال دی ہے. پہلی بات, سو موٹو کوئی بادشاہ کے اختیار میں نہیں ہے. جب چاہ کسی کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے دیا, جب چاہ کسی کو جو ہے نا کنویں میں ڈال دیا. جو یہ کرتے رہے, ایسا نہ کریں. اس کو پروسیجر بنائیں. انڈیا میں ایسی پروویژن ہے آرٹیکل 32, یہ 1950 سے ہے. 1950 سے آج تک وہ استعمال ہوئے 50 دفعہ. ہمارے پاس یہ ہے 1973 سے. ایک چیف جسٹس صاحب نے 1 سال میں 50 دفعہ استعمال کیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ شراب کی بوتل نکلی خاتون سے تو وہاں بھی سو موٹو. فلاں آدمی جناب ہسپتال بنا رہے تو وہ بھی سو موٹو. ستیہ ناش کیا سوڈو موٹو میں, اتنا بڑا ہسپتال بن رہا تھا لاہور میں, برباد کر دیا اس نے, اس لیے کہ اس کے بھائی کا مفاد تھا. جناب ڈیم بن رہے ہیں, جج بناتے ہیں ڈیم یا انجینئر بناتے ہیں؟ یہ تباہی کی ہوئی تھی انہوں نے. تو میں نے یہ کہا ہے
اچھا میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی اسی میں کر دیا, نہ کوئی اپیل نہ کچھ. سب سے بڑی بات یہ کہ سو موٹو میں اپیل نہیں ہوتی. اس میں نے لکھا ہے, دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں. چلو ہمارے شیعہ دوست کہتے ہیں امام معصوم ہے, میں مان لیتا ہوں. ہمارے عقیدے میں یہ طبقات معصوم ہیں. جج تو معصوم ہے ہی نہیں, جج غلطی کر سکتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ایک جج سنیں, اگلا اپیل سنیں, اگلا اپیل سنیں. اب آپ خود ہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں, خود آپ پروسیکیوٹر بن جاتے ہیں, خود جج بن جاتے ہیں. یہ کام ختم ہونا چاہیے. پوری کورٹ سنیں اور پہلے تو بتائے نا ہمیں کہ ان کیسوں کو ہم سنیں گے, ان کو ہم نہیں سنیں گے, ان پیرامیٹر پہ. دوسرا آبزرویشن کی آپ نے بات کی, سپریم کورٹ کے بعد جج وہاں بیٹھ کے ایسے تبصرے کرتے ہیں, بدترین سچو نہیں کرتا. وکیلوں کی بےزتی کرتے ہیں, افسروں کی بےزتی کرتے ہیں, پارلیمنٹرین کی بےزتی کرتے ہیں. ایک جج نما انسان تھا, اس کا نام تھا عظمت سعید. اس نے غالباً 13 یا 14 میں کورٹ میں کہا, کوئی اور کیس تھا, وہاں کہتا ہے پبلکلی کہ پرائم منسٹر کو بتا دو اڈیالہ میں سیٹ خالی پڑی ہے, میں وہاں بھیج دوں گا. نواز شریف صاحب نے مجھے بلایا, میں آج بتا دیتا ہوں, پبلک بات ہے. نواز شریف نے مجھے بلایا, ہم نے خط لکھ کے نواز شریف کو دیا. نواز شریف نے خط لکھا چیف جسٹس پاکستان کو کہ میں پارٹی نہیں ہوں, میرا نام نہیں ہے اس میں. اس طرح کی فضول بات جو ہے جج کو کیا ضرورت ہے کرنے کی, ہمیں آج تک جواب نہیں ملا. میں نے ایک صحافی سال ظفر کی سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے اتنی بےزتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے, یقین کریں کہ ایسی بےزتی تو میں نے کسی گالیوں کی کتاب میں نہیں پڑھی. میرے گلے پڑ گئے اپنے ساتھ, میں میاں نواز شریف کا وکیل میاں صاحب کے ساتھ کیا, مجھے بولنا نہیں دیتا. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہماری عزت اتنی ہے وکیلوں کی اور شہریوں کی, پولیس والوں کی وہ بےزتی کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کس قانون میں ہے, کس ضابطے میں ہے؟ میں نے یہ بھی لکھا ہے, میں اور بتاتا ہوں. 30 رائٹس ہیں پاکستان کے آئین میں اور UN کے چارٹر کے تحت وہ جو ڈکلریشن ہے. 29 سے 29 رائٹ جو ہے نا وہ کوالیفائڈ ہیں, کنٹرولڈ ہیں. رائٹ ٹو لائف کنٹرولڈ ہے. کیسے؟ میں ماروں گا مجھے مار دیا جائے گا. ایک ایسا رائٹ ہے پوری دنیا میں جس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے, کم نہیں, وہ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے, عزت کا رائٹ. ریپسٹ کی بھی عزت آپ خراب نہیں کر سکتے, قاتل کی بھی نہیں کر سکتے. عزت اس کو قانون کے مطابق آپ پھانسی لگا دیں, اس کو گالی نہیں نکال سکتے آپ. سپریم کورٹ اب پاکستان میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, رائٹ ٹو ڈگنیٹی ان کا افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ بولے جا رہے ہیں, ٹکر چڑھ رہے ہیں, ایک پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں, اس پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں. میرے بھائی یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ کہتے ہیں جج کی طرح سائلنٹ ہو, سائلنٹ لے کے ججمنٹ میں ہے کہ یہ ہرمٹ ہوتے ہیں جج. میں نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ سوال کیا کریں. آپ اس طرح کی جو رننگ کمنٹری ہوتی ہے نا میڈیا میں, جیسے کرکٹ کی ہوتی ہے, یہ نہ کیا کریں. سوال آپ کا حق ہے پوچھنا. میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, یہ تھانے دار کرتے ہیں. اگر یہ شوق ہے نا تو چھوڑ کر تھانے دار لگ جائیں. تھانے دار کو حق ہے ایسی باتیں کرنے کا. تو یہ میں نے گزارش کی. بینچ کیسے بنتے ہیں؟ ہاں میں اس پہ آ رہی ہوں سر. یہ میں بینچز پہ آؤں گی سر. یہ بینچز کی تقرری کے اوپر بھی آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا. گو کہ 18ویں ترمیم میں تو فیصلہ ہو گیا تھا جوڈیشل کمیشن کا, اس کے ممبرز کا سینیورٹی ورسز کمپٹنسی تو ایک ڈبیٹ ہے, ایج اولڈ ان دا کنٹری آف کورس. آپ کی استدا کیا ہے؟ واٹ ڈو یو وانٹ کہ یہ ججز کی اپوائنٹمنٹس کس طرح ہوں؟ میری استدا یہ ہے کہ چیف جسٹس خود ایک بندہ ہے جو جج لگاتا ہے بس, اور کوئی اہم ہی نہیں ہے. نہ کسی کو سنتے ہیں, اپنے دھڑے کو لاتے ہیں, 5ویں نمبر والوں کو لاتے ہیں. کیوں؟ پرائم منسٹر کے سامنے جب سمری آتی ہے نا, وہ چوتھے بندے کو لگا دے تو یہ چوتھے نمبر والے کو یہ پوچھتے ہیں آپ نمبر 1 کو کیوں نہیں لگایا, یہ کیوں 5ویں کو لگاتے ہیں. میں نے یہ کہا ہے آپ ایک, اور ججوں نے بھی کہا ہے اور پاکستان بار کونسل بھی کہہ رہی, آپ ایک کرائیٹیریا بنائیں. کیسے؟ جیسے کہ جب انٹرویو کرتے ہیں نا 17ویں 18ویں گریڈ کا, اس میں کرائیٹیریا ایج کیا ہے, تعلیم کیا ہے, پاکستان کی تعلیم ہے, فارن ہے, کتابیں کتنی لکھی ہیں, ریسرچ کتنی کی ہے, کیسز کا کتنا فیصلہ کیا ہے, رپورٹڈ کیس آپ کے کتنے ہیں, آپ کی انٹیگریٹی کتنی ہے, ٹیکس دیتے بھی ہیں یا نہیں, کبھی کچہری کا منہ بھی دیکھا ہے وکیل صاحب نے جس کو تم جج بنا رہے ہو. یہ ساری چیزوں کا میتھمیٹیکل نمبر ہونے چاہیے. نیٹ پہ ہر ایک بندے کو پتا ہو درخواست دینے سے پہلے کہ میرے اتنے نمبر آئیں. پبلک ہیئرنگ کرو. اور دوسرا میں نے کہا کہ خواتین کو جج نہیں آنے دیتے, اب چلو 2 آ گئی ہیں. کیوں آدھی آبادی خواتین کی, ان کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ ہماری مائنارٹیز کا ایک جج بھی نہیں ہے. بھگوان داس تھا, کمال کا جج تھا. ہمیں عیسائی ہمارے ملک میں نہیں ہے, ہندو نہیں ہے, ان کو کوئی جج نہیں بناتے. اچھا میں نے یہ بھی لکھا ہے بعض علاقوں کے جج آپ کو ملتے نہیں. ساؤتھ پنجاب کا جج ایک ہوتا ہے, 50 سال میں ایک آتا ہے. کیوں بھائی؟ پاکستان لاہوری جج بنتے ہیں. کیوں؟ پاکستان کے اندر ریجن ہے,
ان ریجنوں کے جج کیوں نہیں بنتے؟ پوری دنیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لکھا ہوا ہے ایکوٹیبل ریپرزینٹیشن آف دا ویریس جیوگرافک زون آف دا ورلڈ. تو پاکستان میں کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو سارے کے سارے لاہور ککے زئی. ایک وقت تھا کہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں جو بھی جج آتا تھا نا وہ ایک ہی قوم کا تھا، ککے زئی کا. یہ کام مت کریں اور ایک اوپن لوگوں سے اعتراض لیں. جج میرا بننا نا، مجھے رائٹ ہے اس کو بتانے کا کہ یار سوسائٹی کی ریپرزینٹیشن کام میں ٹھگی کی ہے. یہ پورا سسٹم کو اوپن کریں، میتھمیٹیکل نمبر لگائیں اور انٹرویو کے نمبر کم رکھیں تاکہ جو بھی آئے میرے سامنے آئے. پارلیمانی کمیٹی کو جو انہیں معطل کیا ہوا ہے، یہ جوڈیشل کمیشن ہی سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ چودھری افتخار کے زمانے میں انہوں نے ڈنڈے کے زور سے پارلیمان سے 19ویں ترمیم پاس کرا لی تھی. پارلیمان نے دکھائی تھی، میں تو مانتا ہوں. اچھا کبھی وقت آئے گا تو ہم اس کو بدلیں گے. لہٰذا یہ ججوں کی اپائنٹمنٹ بالکل میرٹ پہ سب کے سامنے ہونی چاہیے. جیسا کہ یہ باتیں سب صحیح ہیں، لیکن آپ ہی کی جماعت مسلم لیگ نون نے ابھی کی بات کر رہی ہوں، پرانی نہیں، آپ کے وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ صاحب نے جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں تقرری کی حمایت کیوں کی؟ پھر اس کا مقصد کیا پولیٹیکل فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا؟ بھائی میں آپ کی سادہ سی بات بتاؤں، میں اسپیشل لندن گیا تھا. اچھا. میں نے میاں نواز شریف کو درخواست کی، میں نے کہا میاں صاحب ہمیں 2 جونیئر بندوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے لفظ استعمال کیے، بتا دیتا ہوں. میں نے کہا ہم 2 ثاقب مثال کیوں پیدا کریں؟ ٹھیک. تو بہرحال انہوں نے بندیال صاحب نے کسی بندے سے کہا، وہ بندہ پنڈی والا تھا، کیا پوچھتے ہو؟ اور انہوں نے منت اللہ کیا، مل ملا کے ہمارے لوگوں نے مان لی. غلط کیا، ہماری پارٹی نے بالکل غلط کیا. میں بطور شہری اور بطور پارٹی کارکن اس پہ ناراض تھا، ناراض ہوں. اینڈ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. سر اب ایک غلطی ہونا تو بات مانے. آج آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ مان رہے ہیں کہ غلط کیا اور کس پریشر میں کیا، لیکن غلطیوں سے تو کوئی سیکھتا نہیں ہے. نواز شریف صاحب ایک بار پھر باجوہ صاحب، فیض صاحب اور سٹنگ جج صاحبان کے نام لینا شروع ہو گئے ہیں. اب معذرت کے ساتھ بیرسٹر صاحب، دوگلا پن ہے، پالیٹکس آف ایکسپیڈینسی ہے یہ. صرف سزا اور احتساب آپ سے کہاں ہونا ہے؟ میں نے مشرف ٹرائل دیکھا ہے، میں اس کا حصہ تھا، انچارج تھا. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، ایمانداری کی بات ہے، میں ابھی بڑی سخت بات کر رہا ہوں، میرے پارٹی بھی ناراض ہوگی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتا، اگر بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی، اگر نواز شریف کو 3 دفعہ نہ نکالا جاتا تو کیا پاکستان میں پولیٹیکل سپیس سیاستدانوں کے پاس زیادہ ہوتی ہی کم ہوتی؟ میرا خیال ہے زیادہ ہوتی. ہم ایک سسٹم میں رہ رہے ہیں جہاں عوام کے نمائندوں کی حیثیت کمزور ہے. ان کو حکمت عملی سے چلنا چاہیے، سسٹم نہ ٹوٹ پائے، اپنا گھر بہتر کریں، پارٹی کے اسٹرکچر کو بہتر کریں اور آگے چلیں. اور یہ جو بات ہے کہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، مشرف صاحب کیس دیکھنے کے بعد میں اس چیز پہنچا ہوں کہ سوائے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے کچھ بھی نہیں. وہ آپ کو دھرنا لے آتے ہیں، میں کیا بتاؤں، اور آپ کوئی کام نہیں کر پاتے، پنامہ لے آتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ اس چکر سے نکلیں، آپ انرجی پہ اور سی پیک پہ توجہ کریں، یہ کیس ہم سنبھالتے رہیں گے. شکر ہے میاں صاحب اپنی 4-5 کام کرتا رہتا تھا، کوئی ملک آگے چلا گیا. یہ معاملے بہت نازک ہیں. میدان کربلا کم ہی ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے جب وہاں تک نہ پہنچ جائے کہ اصول آپ کے بالکل ہی ٹوٹنے لگے ہیں تو پھر تو قربانی دینی چاہیے، ورنہ سیاست میں راستہ نکالنا چاہیے. طاقت کا جو زور ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ یہ جنگ جو ہے اس نے ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اور میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان کے پاورفل طبقے ہیں ان کو کوئی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس درخت کے بیٹھے اس کی شاخیں کاٹی جا رہی ہیں، اس کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں. لیکن عوام کے نمائندوں کو چاہیے کہ حکمت عملی کے ساتھ، پریگمیٹزم کے ساتھ، ریئلزم کے ساتھ، پاسبلٹی کے ساتھ اس ملک کو آگے لے جائیں. اتنی مشکل صورتحال ہے عوام کو، تصور آپ نہیں کر سکتے. کیا آپ سول وار کرانا چاہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے. کیا آپ لوگوں کو اسٹیٹ کی ایلینیشن اس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ پاکستان کیوں ہے؟ کیا آپ اس مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں خودکشیاں کریں، یا طاقت اور اشرافیہ کے خلاف انقلاب کی طرف چلے جائیں؟ ہمیں آج بھی وقت ہے، ٹھنڈے دل سے سوچیں،
رات سے اٹھیں وہ سارے اکٹھے بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان، عدلیہ بھی ایک ساتھ بٹھائیں، عوامی جو آپ کے چوتھا اسٹیٹ بڑا مضبوط ہو گیا پاکستان میں، میڈیا، اس کو بھی ساتھ بٹھائیں، بزنس مین کو بٹھائیں، مذہبی لوگوں کو بٹھائیں، ایک گرینڈ ڈائلاگ کریں اور ایک نیا چارٹر لکھیں جس کا میرا خیال ہے چارٹر آف پاکستان۔ اچھا سر، اب یہ تو نیک خواہشات ہیں، کیونکہ آپ کے معذرت کا کلام امام بیرسٹر صاحب، دیکھیں آپ کی صفوں میں آج بھی ہاکس ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جنرل قومی مجرم ہیں، یہ حاضر سروس سٹنگ ججز جو ہیں یہ قومی مجرم ہیں، اور یہ بیانیہ تو شاید آپ کو لگ رہا ہے آج بھی بکے گا، بٹ بڑی ڈراسٹکلی سچویشن چینج ہو گئی ہے۔ معیشت کو دیکھ لیں سر، ابھی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، ایئرپورٹ لانے کے لیے آپ کے پاس بندے نہیں ہیں، حالات ایسے ہیں، پذیرائی نہیں ہے، ڈر رہے ہیں آپ کے MNAs MPAs کہ ہم بندے نہیں اکٹھے کر سکیں گے۔ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، سر یو آر اے مین آف دا لا، ایک ایبسکانڈر، ایک کانوکٹ کی حیثیت سے آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، ایک وزیر اعظم صاحب، قانون کو سرنڈر کرنے کی باتیں ہونی چاہیے ادھر، یا مینار پاکستان کے اندر جلسے جلوسوں کی باتیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ قانون کو سرنڈر کریں گے، ہم نے ان کو یہی مشورہ دیا، وہ یہی کریں گے۔ ہمارا خواہش یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل ملے جو پاکستان میں مل جاتی ہے۔ عمران خان کو تو پتہ نہیں 4 مہینے کی مل جاتی، تو میاں صاحب کو 2-4 دن کی پروٹیکٹیو بیل میاں صاحب کی اپلائی کریں گے، انشاءاللہ وہ ملے گی اور میاں صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہے، وہ کیس عملاً ختم ہو چکا ہے۔ مریم بی بی کی جو ججمنٹ ہے آپ پڑھ لیں، جی میں نے دیکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایویڈنس تو ہے کوئی، مگر تو فراڈ کیس تھا، آپ کو پتہ، ہمیں پتہ ہے، لیکن میاں صاحب کا پرابلم یہی ہے کہ میاں صاحب عمران خان کی طرح بھاگیں گے نہیں۔ میں میاں صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ تھا، میاں صاحب نے نیب کے پروٹیکٹیو بیل اگر نہ ملی تو جیل جائیں گے؟ دیکھیے قانون تو یہی ہے کہ پھر وہ جیل جائیں گے۔ اب وہ ہماری بھی خواہش ہے کہ میاں صاحب آئیں، بالکل قانون کے مطابق، دیکھیں قانون غلط ہے، یہ سسٹم غلط ہے، لیکن جب تک آئے ہم نے اس کے اندر چلنا، ایسا ہی ہے، میں تو اس کا حامی ہوں۔ سقراط نے بھی یہی کہا تھا، میاں صاحب کا بھی یہی فیصلہ ہے، بالکل جعلی کنوکشن ہے، سب کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قانون کے پروسیس سے ہم نے گزرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی اہم ترین اور کھل کے گفتگو کی۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ سانحے 9 مئی کے مقدمات میں چیئرمین تحریک انصاف پر بغاوت کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ 9 مئی کے مرکزی مقدمے سمیت تمام مقدمات میں دفعہ 120B لگا دی گئی ہے۔ SSP انویسٹیگیشن انوش مسعود نے پریس بریفنگ میں بتایا ہے کہ چیئرمین PTI کی جائے وقوع پر عدم موجودگی کے باوجود ان کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں۔ SSP کے مطابق پروسیکیوشن کی جانب سے چالان پر اعتراضات لگانے کے بعد بغاوت کی دفعات شامل کی گئی ہیں اور اب ایجنسیز کی جانب سے رپورٹ ملنے پر چالان جمع کروایا جائے گا۔ ایک ایسی دفعہ ہے بغاوت یا سلسلے میں آتی ہے جب آپ کسی کو انسائٹ کرتے ہیں، تو یہ بڑی دفعات ہے وہ شامل کر دی گئی ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 120B مجرمانہ سازش کی دفعہ ہے۔ ناظرین، اس دفعہ کے مطابق جو شخص کسی ایسے جرم کے ارتکاب کی مجرمانہ سازش کا فریق ہو، اس کی سزا موت، عمر قید یا 2 یا اس سے زیادہ کی قید ہوتی ہے اور سخت ترین قید ہوتی ہے۔ چیئرمین PTI کے خلاف اس سے پہلے تھانہ رمنا میں بھی بغاوت کا ایک مقدمہ درج ہے۔ اس مقدمے میں بھی یہ الزام عائد کیا گیا ہے، چیئرمین PTI نے پاک فوج کے افسران پر الزامات لگا کر ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور ریاست کو کمزور کرنے کی سازش کی۔ بغاوت کے مقدمے میں چیئرمین PTI سے تفتیش کے لیے اسپیشل JIT بھی تشکیل دی گئی۔ 25 اگست کو چیئرمین PTI کے خلاف 9 مئی کے مقدمے میں شہریوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی دفعات بھی شامل کی گئی۔ اس مقدمے میں بغاوت پر اکسانے کی دفعات کا اضافہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث گرفتار ملزمان کی طرف سے دیے گئے بیانات کی روشنی میں کیا گیا، جبکہ چیئرمین PTI کے خلاف کور کمانڈر ہاؤس کے مقدمے میں 302 اور 1-9 سمیت 20 دفعات لگائی گئی ہیں اور ان میں انسداد دہشت گردی کی ناقابل ضمانت دفعات بھی شامل ہیں۔ چیئرمین PTI کے خلاف مجرمانہ سازش کی دفعات کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے PTI رہنما عثمان ڈار کی گمشدگی کا مقدمہ بھی درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ درخواست کے وکیل نے عدالت کو یہ بتایا آج کہ عثمان ڈار کو 9 ستمبر کو حراست میں لیا گیا اور ہم نے ان کی گمشدگی کی درخواست جمع کرائی، مگر
मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मगर एसएचओ ने अदालत को यह बताया कि किसी की जानिब से पुलिस से रुजू ही नहीं किया गया। उस्मान डार गुज़िश्ता 11 दिन से कहां हैं, शेख रशीद कहां हैं, इससे मुतल्लिक अभी तक किसी के पास कोई इतलात नहीं। और इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को आखिरी मोहलत दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी से इस्तफसार किया कि इमरान रियाज किधर हैं, हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, यह अदालती हुक्म की तौहीन है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि अगर मोहलत देनी है तो सिर्फ 24 घंटे की दें। आईजी ने दरख्वास्त की कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जुमे को मीटिंग है, इतना वक्त दिया जाए, और अदालत ने आईजी को आखिरी मोहलत दे दी। इन मुकदमात की पेशरफ्त में कहीं दिफात का इजाफा है, कहीं मुकदमे का इंदराज है, कहीं आखिरी मोहलत है। मगर हमारे भाई अरशद शरीफ के मामले में तो आज ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा ही दाखिले दफ्तर कर दिया है, यानी कि शेल्फ कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए अरशद शरीफ कत्ल केस की ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोक दी और फाइल रिकॉर्ड रूम को भेज दी। इस अदालती हुक्मनामे के मुताबिक 16 मार्च को अरशद शरीफ कत्ल केस में अदालत को चालान मौसूल हुआ। 5 अप्रैल को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए अदालत ने गवाहान को तलब किया और नोटिस जारी किए। मुतअद्दिद बार बयानात रिकॉर्ड करने के लिए गवाहान को तलब किया गया, मगर कोई पेश ना हुआ। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इस मुकदमे में गवाहान की बयान रिकॉर्ड करवाने में दिलचस्पी नहीं। 15 बार प्रोसिक्यूशन को शवाहिद जमा करवाने का मौका दिया गया। गवाहों की अदम दिलचस्पी पर प्रोसिक्यूशन नई तारीख के लिए दरख्वास्त दायर कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में यह मुकदमा अब फाइलों की गर्द में कहीं गुम हो जाएगा और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जो सुओ मोटो यानी कि आज खुद नोटिस पर सुने जाने वाला मुकदमा है, वो भी इल्तवा का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जमा जेआईटी की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया गया है। जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ ये कह दिया कि केन्या ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी, जेआईटी को ठोस शवाहिद नहीं मिले। फिक्रंगेज पहलू यह है नाजरीन कि अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस केन्या की पुलिस के 5 एहलकारों को भी बेगुनाह करार देकर अपनी ड्यूटीज पर बहाल कर दिया गया और सोने पे सुहागा 2 पुलिस एहलकारों को तो सीनियर रैंक का एजाज भी सौंप दिया गया। केन्यन हुकूमत अपनी पुलिस को बेगुनाह करार देकर मुकदमे से ही बरी हो गई है। अरशद शरीफ को हमसे बिछड़े साल होने को है। 1 माह बाद अरशद शरीफ की बरसी है, मगर इन 133 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि जब अरशद के बच्चे, जब उनकी फैमिली सुकून की नींद सोए हों। लेकिन इंसाफ फराहम करने वाली रियासत का यह आलम है कि इस अहम तरीन मामले की तहकीकात के लिए अवामी ओहदों पर बराजमान शख्सियात खुद ही रुकावट बनी बैठी हैं। हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग उसकी अप्रूवल स्पीकर नेशनल अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के हवाले से आपकी कमेटी की अप्रूवल नहीं राजा परवेज अशरफ दे रहे थे। 3 दफा हमारी मीटिंग पोस्टपोन हुई, इसलिए कि हम मीटिंग डेट डिसाइड कर लेते थे और फिर आखिरी दिन तक फाइल घूम रही कि भाई स्पीकर साहब ने आज या कल अप्रूवल देनी, और आखिर में उसकी अप्रूवल आती नहीं तो और फिर बामरे मजबूर हमें। फिर तो आपने राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर थे उनसे कभी हमने सबको कहा। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी ताजा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान को बावर करवा दिया है कि मुल्की मुईशत को एतमाद की जरूरत है और इलेक्शन ही मुल्की मुईशत को संभाल सकते हैं, क्योंकि मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में इस्लाहात के निफाज के लिए शदीद खतरा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक के मजीद मंफी होने के संगीन खतरात से खबरदार करते हुए रिपोर्ट में मजीद कहा है कि माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान की शरह नमू 0.1% कमी के साथ 1.9% तक रहने की उम्मीद है और इसी वजह से मुल्क में महंगाई और मुआशी मुश्किलात बरकरार रहेंगी। महंगाई 29.2% से कम होकर 25% की सतह पर आ सकती है, लेकिन इस तमाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जरूरी है। अब एक जानिब नाजरीन एडीबी पाकिस्तान से इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद की मांग कर रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने भी इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालबा करते हुए ये डिमांड किया है कि निगरान हुकूमत ने पीआईए, एयरपोर्ट्स और दीगर इदारों की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन निगरान हुकूमत के मैंडेट से तजावुज है ये। साथ ही बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए हुकूमती प्लान को आईएमएफ ने मुस्तरद कर दिया है। निगरान हुकूमत की तरफ से आईएमएफ को 200 यूनिट तक के सारिफीन को रिलीफ देने का प्लान दिया गया था, जिस पर आईएमएफ ने बिजली वाजिबात की अदम अदायगी पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि अगर 6 माह में एक बार भी 200 यूनिट से ज्यादा का बिल आया हो, यानी कि 201 भी आया हो, तो रिलीफ नहीं मिलेगा।
کیونکہ اگر ریلیف دیا گیا تو سرکولر ڈیٹ یعنی کہ گردشی قرضہ کم نہیں ہوگا. ناظرین، اس وقت پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 2300 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. صرف مالی سال 2023 کے دوران ڈسکوز کے خسارے، نااہلی اور عدم وصولیوں میں 26.5% اضافہ ہوا ہے اور وہ 396 ارب روپے تک پہنچ گئی ہیں. اور ریاست کی کارکردگی کا عالم یہ ہے کہ تمام مالیاتی اداروں کی اصلاحات کی تجاویز، سفارشات اور شرائط کے باوجود ریاست ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. نہ ہی ڈسکوز اپنا قبلہ درست کرنے کو رضامند ہیں، بلکہ ڈسکوز کے خساروں اور نااہلی کی قیمت عوام سے وصول کرنے کا ایک نیا پلان سامنے آیا ہے. سابقہ وابٹا ڈسکوز کی طرف سے نیپرا کو درخواست کی گئی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپے 83 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جائے. سابقہ وابٹا ڈسکوز کے توسط سے سینٹرل پاور پرچیسنگ اتھارٹی کی جانب سے درخواست ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے کہ جب بجلی کی سالانہ بنیادی ٹیرف میں تقریباً 26% اضافے اور تقریباً 18% سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری کے لیے عمل پہلے ہی جاری ہے. یہ بھی اہم ہے کہ حکومت پہلے ہی 1 جولائی سے بنیادی ٹیرف میں 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر چکی ہے اور اگر نیپرا نے یہ درخواست منظور کر لی تو عوام سے اگلے مہینے 30 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے. اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب نومبر میں IMF جائزہ اجلاس بھی ہونا ہے اور خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان نے بیرونی فنڈنگ کا جو پلان IMF سے شیئر کیا تھا اس میں تخمینے سے کم فنڈنگ ملے گی. آج ٹریبیون میں شہباز رانا کی خبر کے مطابق وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق پاکستان کو بیرونی فائنانسنگ پلان میں سے تقریباً 4.5 ارب ڈالر نہ ملنے کا خدشہ ہے، جبکہ قرضوں کے اخراجات کا تخمینہ کم لگانے کی وجہ سے بجٹ میں مزید 1 ارب روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو IMF کا پہلا جائزہ اجلاس مکمل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. خبر کے مطابق وزارت خزانہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پاکستان کی نچلی کریڈٹ ریٹنگ اور عالمی سطح پر زیادہ شرح سود کے ماحول کے پیش نظر پاکستان کو تقریباً 3 ارب ڈالر کے غیر چینی تجارتی قرضے نہیں مل سکیں گے. پاکستان کے معاشی حالات کی سنگینی سمجھنے کے لیے شاید اتنا ہی کافی ہے ناظرین کہ سیاسی جماعتوں کے بعد اب عالمی ادارے بھی معاشی استحکام کے لیے الیکشنز کو کلیدی کردار دے رہے ہیں. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شعیب نظامی موجود ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں معیشت پر. شعیب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا ایکسٹرنل فائنانسنگ کا مکمل نہ ہونے کا جو خدشہ ہے اس کو وزارت خزانہ رد کر رہی ہے، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی، اس وقت جو منسٹری فائنانس کی اپنی ورکنگ ہے اس میں اور جو اشارے مل رہے ہیں اوور آل پاکستان کی اکانومی سے متعلق وہی فرق ہے جس کے اوپر جو ہے وہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اور اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان کو تقریباً 4.4 بلین سے اوپر جو ہے وہ اضافی انتظامات کرنے ہوں گے. اس کے اوپر جو ہے منسٹری فائنانس تو بہت کانفیڈنٹ ہے، لیکن ان کے کانفیڈنس کے اوپر جو ہے وہ معیشت کا دار و مدار نہیں ہو سکتا. کوششیں ضرور ہوتی ہیں لیکن حالات جو ہیں وہ بڑے تلخ ہوتے ہیں اور پاکستان کو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے لیے جو ہے بڑی محنت کرنی پڑے گی نگران حکومت کو. اور جو خدشات جو ہیں میڈیا میں ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ کسی حد تک درست بھی ہیں. مگر شعیب دیکھیے، ADB کی رپورٹ بھی بڑی واضح ہے، مگر IMF ریویو اب ہونے والا ہے، اہم ترین ہوگا. سنا ہے ٹارگٹس تو اچیو کیے ہم نے کلیکشن کے حوالے سے، بٹ اصلاحات پر IMF بضد ہے. ہاؤ مچ ٹربل آر وی آن دیٹ فرنٹ؟ جی، IMF سے جو مذاکرات ہمارے اگلے مہینے سے شروع ہونے ہیں اس کے اوپر ہر ادارہ اپنے اپنے طور پر جو ہے کام کر رہا ہے. خاص طور پہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ ڈالر کو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، ملک میں مہنگائی کی شرح کم کرنے کے حوالے سے اور جو اسمگلنگ کے کو کرب کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے SBR بھی اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے ایکٹیو ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ظلم و ستم یہ ہے کہ PDL کے حکومت نے حاصل کرنا ہے اس کے اوپر میکسیمم 60 روپیز کا PDL لگا دیا گیا ہے اور جو 868 ارب روپے جو ہے حکومت نے حاصل کرنے ہیں PDL سے. تو حکومت جو ہے وہ SBR کو IMF کو خوش کرنے کے لیے تمام کے تمام جو اپنے اہداف ہیں ان کو حاصل کر رہی ہے. لیکن جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے وہ مشکلات کا باعث بنے گی. ساتھ ساتھ جو ہمارے نقصانات ہیں اور جو ہماری کفایت شعاری کی مہم ہے اس کے اوپر جو ہے ہم اپنے اخراجات کم کرنے میں کسی طرح پر بھی اب تک بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. یہی وہ وجوہات ہے جو ہمیں IMF کے پروگرام کے اندر جو آگے ٹاکس ہونی ہے اس میں مشکلات کا سبب بنے گی. یہ ضرور ہو رہا ہے کہ اس وقت حکومت جو مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ جو 200 یونٹ سے کم والے صارفین ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، وہ بھی اب جو ہے وہ صرف محدود ہو جائے گا 200 یونٹ سے کم تک. وہ بھی صرف جو قیمتیں جو بل ہیں وہ مؤخر ہوں گے. اس کے لیے ریٹ میں کمی نہیں ہوگی، یعنی کہ جو ریٹ کا ریلیف ہے وہ نہیں ملے گا، صرف اور صرف. بہت بہت شکریہ شعیب، ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے گفتگو سنی. ڈائر سرکمسٹانسز انڈیڈ. ہر کوئی یہ بات سمجھ رہا ہے، نو راکٹ سائنس. آپ کو معاشی استحکام چاہیے، یو نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.